तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक़ है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली इस्लाम पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, गुज़िश्ता खुतबा जुमा इंसान के मरने से पहले एक मुसलमान को क्या क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पर गुफ्तगू की गई थी। आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह मैयत के अहकाम व मसाइल आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन सबसे पहले मुझे और फिर हम सब को जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखी जाएं, इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे इस्लामी भाइयों, देखिए, जब कोई बंदा मोमिन इस दुनिया से रुखसत होने लगता है तो जैसा कि आपको बताया गया कि जो लोग उसके करीब बैठे हैं उन्हें चाहिए कि वो मरने वाले को कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मरने वालों को कलमा तौहीद, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी की ही हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है तो वह अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, रुखसत होने से पहले, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले मरने वाले को चाहिए कि खुद अपने आप को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर ले, हर तरह की गलाजत और गंदगी को अपने से दूर कर दे। नाखून बड़े हैं उसको छोटा कर ले, ज़ेरे नाफ बाल बड़े हैं उसको छोटा कर ले, बगल के बाल को साफ़ करा ले, हत्ता के दांत को भी साफ़ सुथरा कर ले, क्योंकि अब उसका सामना परवरदिगार से होने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से होने वाला है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ुल मौत में मुब्तला थे और पीर का दिन था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर थे। हज़रत आयशा की रान पर अल्लाह के नबी ने अपने सर को रखा हुआ था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर दाखिल होते हैं, उनके हाथ पर मिसवाक अल्लाह के नबी ने देखी। अल्लाह के नबी मिसवाक को देखने लगे। हज़रत आयशा समझ गईं कि ये मिसवाक करना चाहते हैं। हज़रत आयशा ने उनको मिसवाक दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से सेहत व तंदुरुस्ती के मौके पर मिसवाक घिसा करते थे, उसी तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांतों को साफ़ किया। तो मेरे इस्लामी भाइयों, मरने से पहले हम सही व सालिम हैं, सोचने समझने की सलाहियत है, तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर की जो गलाजत है, हमारे जिस्म की जो गंदगी है, हम उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को सफाई सुथराई पसंद है। इसी तरह से मेरे इस्लामी भाइयों, जब भी किसी मोमिन की रूह कब्ज़ होती है तो उसके करीब बैठने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि मैयत की जब रूह कब्ज़ हो जाए तो उसकी आंखें फ़ौरन बंद कर दें, उसकी आंखों को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। फ़लसफ़ा क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत की रूह को कब्ज़ किया जाता है तो नजरें उसका ताक़ुब करती हैं, उसका पीछा करती हैं, और जब रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है तो नजरें वहीं ठहर जाती हैं। जिस्म गर्म होता है, जिस्म की गर्माहट में फौरन आंखों को बंद कर देना चाहिए। जिस्म अगर ठंडा हो जाए तो फिर आंखों का बंद होना ये मुश्किल हो जाता है, और फिर जब आंखें खुली की खुली रह जाती हैं तो फिर मैयत का चेहरा बड़ा ही डरावना और ख़तरनाक नज़र आता है, और ये मैयत के एहतराम के ख़िलाफ़ है, उसके तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। इसीलिए जो लोग वहाँ करीब बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ हो तो फ़ौरन उसके आँखों को बंद कर दे और हाथ को सीधा कर दे, पैरों को सीधा कर दे, सर को सीधा कर दे। जो लोग वहाँ ज़िंदा बैठे हुए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है।
جب روح قبض ہو جائے میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارا باپ، ہمارے بیٹے، ہماری بیوی، ہمارے چاہنے والے ہماری نظروں کے سامنے جب اس دنیا کو الوداع کہیں، ایسے موقع پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور ہماری زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی پاس آنے والے ہیں اور ہم تیرے لیے ہی اور تیرے ہی پاس واپس لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور دعا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ مومن اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ جب گھر میں داخل ہوئے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے ان سے خوشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آج اللہ کے نبی سے ایک ایسی دعا سیکھی ہے کہ اس دعا کو اگر مصیبت میں پڑھ لیا جائے اللہ رب العالمین بہتر نعم البدل عطا کرے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے، مجھے بھی بتا دیجئے۔ تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میری نظروں میں ابو سلمہ سے زیادہ اچھا کوئی انسان تھا ہی نہیں، وہ میری نظروں میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا مجھے یہ دعا یاد آئی، میں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھا۔ جب میرے عدت کے ایام گزر گئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نکاح حضرت ام سلمہ کے پاس آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں میرے پاس بھیجا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں یہ دعائیں یاد کیجئے۔ اسی طرح سے انتقال کے بعد، عزیز و اقارب کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد رونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ کسی عزیز کے چلے جانے کے بعد رونا آ ہی جاتا ہے۔ محبت کو اللہ رب العالمین نے دل میں ایسا بسا کر ہی رکھا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، شریعت ہمیں اور آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان رو سکتا ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال کی خبر دی گئی، 18 مہینے کے تھے، انتقال کی خبر دی گئی۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطری رونا ہے، اس رونے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ایسا رونا اللہ رب العالمین کو پسند بھی ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو اللہ کے نبی کے بہ رہے تھے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ کوئی عزیز، کوئی رفیق، کوئی ملنے والا، کوئی دل کا بہت قریب اگر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جانے پر آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، لیکن چیخنا، شور مچانا، میت کے اوصاف کو بیان کرنا کہ مرنے والے کے اندر فلا فلا خوبی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیخ چلا کر رونے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے اپنے رخساروں پر تماچے مارنے لگے، اپنے گریبان کو پھاڑنے لگے اور جاہلیت جیسے دعوے کرنے لگے، جاہلیت جیسے کام کرنے لگے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسا کوئی بھی عمل جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے۔ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے وہ غم منا سکتا ہے 3 دن تک کے، اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم اور آپ غم منا سکتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں ہی ہمیں اور آپ کو رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب
عجیب و غریب شکل پائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ شکل پائی نہیں جاتی ہوگی. کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے پورے معاشرے کی دکانیں جو ہے بند کر دی جاتی ہیں, ساری کی ساری دکانیں بند کر دی جاتی ہیں, غم کا اظہار کیا جاتا ہے. کیا یہ صحابہ کا منہج ہے؟ کیا یہ ہمارے اسلاف کا منہج ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں, ہم کو خبردار ہو جانا چاہیے, اور کوئی بھی عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے, اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا. اتحاد کا نام دیا جاتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, اتحاد دکھانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی اگر سودی کاروبار کر رہا ہے, وہ جہنم کے قریب جا رہا ہے, آپ متحد ہو جائیے, اس کو جہنم کے قریب جانے سے روکیے. اس کے گھر میں آپ دعوتوں کو قبول نہ کیجئے, اور اس کے گھر میں اپنی بیٹیوں کو نہ دیجئے, اس لیے کہ وہ حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, حرام کھلا رہا ہے. کیسا ہمارا ضمیر جو ہے اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ تو میرے اسلامی بھائیوں, شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں اور آپ کو جو ہے کوئی بھی کام انجام دینا چاہیے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں, جب ہم اور آپ شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا اپنا عزیز, ہمارا اپنا رفیق اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی پیشانی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے. بیٹے کا انتقال ہوا, باپ بوسہ لے سکتا ہے. باپ کا انتقال ہوا, بیٹا بوسہ لے سکتا ہے. محرم رشتہ دار ایک دوسروں کا بوسہ لے سکتے ہیں. اسی طرح اس کی آواز سنتی ہے, اگر انسان اس کی آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو کر کے گر جائے. لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں, ہمیں اور آپ کا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فلاں رشتہ دار آنے والا ہے, وہ ناراض ہو جائے گا, اس کو ہم نے خبر دے دی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. کوئی ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا ہے, انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میری تدفین کے بعد میرے گھر والوں کو اطلاع دینا, میری تدفین کے بعد جب مجھے دفن کر دیا جائے اس کے بعد میرے گھر والوں کو بتانا کہ میرا انتقال ہو گیا. تو میرے اسلامی بھائیوں, معاشرے میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے, پورا 24 گھنٹے 30 گھنٹے 20 گھنٹے جو ہے جنازے کو روکا جاتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وصیت کریں کہ میرے جنازے کو کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق جو ہے اس کو دفن اور کفن کیا جائے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں, انتقال کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ میت کو غسل دینا. میت کو غسل دینا. غسل کے تعلق سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو پردے کا مکمل اہتمام کیا جائے, اور اتنے ہی لوگ جنازے کو غسل دیں جتنوں کی ضرورت ہے. سیکھنے کے نام پر ایک بھیڑ اندر جمع ہو جاتی ہے, اور جو ہے یہ غلط بات ہے. سیکھنا ہی ہے میرے اسلامی بھائیوں, مسجد کے امام کے پاس آئیے, اس سے سیکھیے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے. لہٰذا اس کا ہمیں اور آپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو تم غسل دینا شروع کرو تو پہلے پیٹ کو اچھی طرح سے جو ہے اس کو دباؤ, تاکہ پیٹ کے اندر کا جو فضلہ ہے وہ باہر نکل جائے, میت پوری طرح سے صاف اور ستھری ہو جائے. ناف کے نیچے اچھی طرح سے پانی بہا لو, اور پھر غسل سے وضو کے ذریعے سے میت کے غسل کا آغاز کیا جائے. پانی میں بیری کے پتوں کو مکس کر لیا جائے. غسل جو ہے طاق مرتبہ دیا جائے, 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ, اور جب اخیر میں جو ہے پانی بہایا جائے تو اس میں کافور کو مکس کر لیا جائے. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت اگر کسی خاتون کی ہے اسی طرح سے اس کو غسل دیا جائے. اخیر میں جو ہے اس کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں اور اس کو پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے. اسی طرح سے جو غسل دینے والا ہے اس کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دیتے ہوئے اگر کوئی ایسی ناگوار چیز تمہیں نظر آ جاتی ہے جو میت کے لیے اور میت کے گھر والوں کے لیے شرم کا ذریعہ بن جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار ایسی چیزوں کو معاشرے میں عام نہ کرو. ایسی چیزوں کو معاشرے میں بتاؤ نا کہ اس کے اندر یہ کمی تھی, فلا چیز میں نے دیکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جو ہے اس کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے, قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. اسی طرح سے غسل دینے والے کو چاہیے, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ غسل دینے کے بعد اپنا غسل کر لے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں, جب مرد کا انتقال ہوتا ہے تو مرد غسل دیتا ہے, عورت کا انتقال ہوتا ہے تو عورت غسل دیتی ہے. کوئی مرد کسی عورت کا غسل نہیں دے سکتا, کوئی عورت کسی مرد کا غسل نہیں دے سکتی, لیکن ایک صورت ہے کہ جس میں مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے اور عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے.
اور وہ صورت یہ ہے کہ زوجین یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دیں۔ میرے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، بیٹے کا انتقال ہوگا ماں غسل نہیں دے سکتی، بیٹی کا انتقال ہوگا باپ غسل نہیں دے سکتا، لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ظلم کرتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے شوہر کو الگ کر دیا جاتا ہے، ان کو دیکھنے تک نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ اگر تم میری موجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہو، میں ہی تمہیں غسل دوں گا، میں ہی تمہیں کفن پہناؤں گا، میں ہی تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور میں ہی تمہیں دفن کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے ان کو غسل دیا۔ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا، ان کے شوہر حضرت علی نے ان کو غسل دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو بات ہمیں بعد میں معلوم ہوئی، اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جاتی، اللہ کی قسم ہم ازواج مطہرات میں سے کوئی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہا ہوتا۔ غسل کے بعد میرے اسلامی بھائیوں کفن کا مرحلہ آتا ہے۔ کفن صاف اور ستھرا لینا چاہیے، کفن جو ہے صاف اور ستھرا لینا چاہیے۔ سفید کفن اگر ہم لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے میت کا ترکہ، میت کا جو مال ہے اسی میں سے ہمیں کفن کو خریدنا چاہیے، اور یہ بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ کوئی جو ہے عزیز و اقارب رشتہ دار یہ بھی جو ہے کفن کو خرید سکتا ہے۔ مرد کو 3 کپڑے پہنانا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور عورت کو جو ہے 3 یا 5 کپڑے پہنانا یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محتاج یا بے سہارا میت کے لیے اگر تم کفن کا انتظام کرتے ہو اور اچھا کفن لے کر کے آتے ہو، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو ہے سندس کا لباس پہنائے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ ایسی میت اگر ہمارے نظر میں آتی ہے کہ جس کے پاس کفن کا انتظام نہیں ہے تو ہمیں خوشی خوشی اس کے لیے بہتر انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں کفن پہنانے کے بعد پھر زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے، نماز جنازہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص نماز جنازہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور جو تدفین تک ساتھ میں رہتا ہے اسے 2 قیرات اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھا جائے، تیسری تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا پڑھی جائے، اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے سلام پھیر لیا جائے۔ سلام پھیرنے کے تعلق سے 2 طریقے کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ایک تو جو ہمارے یہاں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے، اور صرف ایک طرف سلام پھیرا جائے، صرف ایک طرف، اور اس حدیث پر جو ہے سعودی عرب پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں گھر کا فرد اگر باصلاحیت ہے، اس کو نماز پڑھانا آتا ہے، اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو دعائیں یاد ہے، بہتر ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، لیکن وہ خود بھی جو ہے شریعت کا پابند ہو۔ ایسا نہیں کہ دعائیں یاد کر لیا اور خود کی فجر کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جب کتاب و سنت کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو مقروض کی نماز جنازہ، جو قرض دار ہے، قرض کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا یہ مقروض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مقروض ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ہی لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے۔ پھر ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں، وہ ذمہ داری لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قرض کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کوئی اگر اس دنیا میں 3 مرتبہ شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے، اس کے بعد وہ اللہ کی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا گیا ہو، اس کے قرض کا کسی نے ذمہ نہ لے لیا ہو۔ لہٰذا ہم نے اگر کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے اور اس کے پیسوں
پیسوں کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی شکل میں ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے, چوکنا ہو جانا چاہیے. قیامت کے قریب ہم جی رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اچانک موتیں ہوں گی, پتہ نہیں ہماری موت ہو جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہم نے پیسہ کھایا ہوا ہے, دبایا ہوا ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, نماز جنازہ یہ دعائے مغفرت ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اللہ کے نبی یہ اس دعا میں مانگا کرتے تھے, اے اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف کر دے, اس پر تو رحم کر, اس کو تو اپنی عافیت میں رکھ, اس کو تو درگزر فرما الہ العالمین, اس کی بہترین تو مہمان نوازی کر, اس کی قبر کو تو کشادہ کر دے الہ العالمین, اس کے گناہوں کو پانی سے, اولوں سے, برف سے تو صاف ستھرا کر دے الہ العالمین, اتنا صاف کر کہ جیسے سفید کپڑے کو میل اور کچیل سے صاف کیا جاتا ہے الہ العالمین. تو اس کو بہترین گھر عطا کر الہ العالمین, تو اس کو بہترین فیملی عطا کر الہ العالمین, تو اس کو بہترین جوڑا عطا کر. اللہم ادخلہ الجنہ, الہ العالمین تو اس کو جنت میں داخل کر دے, قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جو ہے جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ کر لے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نماز جنازہ میں, یہ دعا سنی, کہنے لگے کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا اور یہ دعائیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے رہے ہوتے. تو میرے اسلامی بھائیوں, دعائیں یاد کیجئے, اور نماز جنازہ سرن بھی جائز ہے اور جہرن بھی جائز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر سرن نماز جنازہ پڑھائی ہے, یعنی کہ خاموش رہ کر صرف اللہ اکبر کی آوازیں آیا کرتی تھیں, اور جہرن بھی نماز جنازہ پڑھانا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آج چونکہ لوگوں کو عام طور سے دعائیں یاد نہیں رہتی تو خاموش کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ امام کی آواز کو سنیں, اس لیے گنجائش پر عمل کرتے ہوئے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں یہ بات یاد رکھیں, آپ جو ہے میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو جب قبرستان کی طرف لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی جلدی اس کو قبرستان کی طرف لے کر کے جاؤ, دل کی چال, جو نہ دوڑ والی ہو نہ بہت سست ہو, دل کی چال کے ذریعے سے جو ہے اس کو قبرستان کی طرف لے کر کے جاؤ. اور بہت سارے لوگ جو ہے کاندھا دیتے وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں, یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو جو ہے میت کو کاندھا دینا چاہیے, میت کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میت کے پیچھے پیچھے چلیں. آج جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم لوگ جو ہے آرام پرست ہو گئے ہیں, میت ہوئے انتقال ہوا فوراً جو ہے ایمبولینس کو فون لگا لیتے ہیں, یہی اس کو جو ہے لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کاندھے سے اور ثواب سے جو ہے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں. اگر قبرستان قریب ہے تو میرے اسلامی بھائیوں کاندھا دے کر ہی میت کو جو ہے قبرستان میں دفن کیجئے, اور اگر دور ہے تو جواز ہے, لے کر کے جایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں قبرستان پہنچیں, قبرستان پہنچنے کی دعا اللہ کے نبی نے بتائیے, سلام کریں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون. اس دعا کو یاد کیجئے اور جب بھی قبرستان جائیں یا قبرستان سے گزریں اس دعا کے ذریعے سے وہاں جو مسلمان مدفون ہیں ان کو جو ہے سلام پہنچائیے. آپ کا سلام اللہ رب العالمین کے حکم سے ان تک کے پہنچایا جاتا ہے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں قبروں کو روندنے سے بچیں, قبروں کے اوپر بیٹھنے سے بچیں, اور جو ہے فضول کی باتیں کرنے سے, جو ہمارے اندر جو ہے یہ شکل جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے, فضول کی گفتگو کرنے سے بچیں اور وہاں جا کر کے آخرت کو یاد کریں. جب میت کو قبر میں اتاریں تو پیر کی جانب سے جو ہے قبر میں اتاریں, اور اسی طرح سے عزیز و اقارب جو ہیں قریبی رشتہ دار ہیں وہ قبر میں اتریں اور میت کو قبر میں اتاریں, اور قبر میں اتارتے ہوئے اللہ کے نبی کی یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یا پھر پڑھیں بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی, بھیڑ لگ جاتی ہے اس کے قریب اور لوگ چیخ رہے ہوتے, چلا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے نہیں وہاں سے کھینچو, یہاں سے نہیں وہاں سے ڈالو, بس یہی چیز ہوتے رہتی ہے اور میت کو جو ہے قبر میں اتار دیا جاتا ہے. میرے اسلامی بھائیو سیکھنا ہے اگر آپ کو کہ قبر میں میت کو کیسے دفن کیا جائے, مسجد کے امام کے پاس آئیے اور یہاں آ کر کے سیکھیے. وہاں قبر میں جس میت کو دفن کیا جا
رہا ہے، اللہ کے بندو قرآن اور حدیث کے مطابق کم از کم اس کو دفن تو ہونے دو۔ میت کو جب دفن کر دیے اس کے اوپر تین مٹھی جو ہے مٹی ڈالنا، یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لوگ جو ہے مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے دعا پڑھتے ہیں، یاد رکھیے یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ موضوع من غلط حدیث ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 3 مرتبہ مٹی ڈالیں، اور اسی طرح سے جب قبر تیار ہو جائے تو لوگ جو ہے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اخیر کا رکوع پڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے موضوع اور من غلط حدیث ہے، اس سے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم واسالوا له التثبیت فانه الان يسأل، کہ لوگوں اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں وہاں ٹھہرنا چاہیے اور رک کر کے، چاہے میت امیر ہو یا غریب ہو، میت امیر ہو یا غریب ہو، وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے کہ اس سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ امیروں کی، مالداروں کی میت میں اخیر تک رکے رہتے ہیں، اور کوئی غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اس کے لیے جو ہے چند افراد وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آخر بات بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ تدفین کے بعد میت کو قبر میں دفن کر دیے، سارا معاملہ ہو گیا، اب میت کے گھر جا کر کھانا کھانا، بھوپال کے ہیں یا جس بھی شہر کے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہے میت کے گھر جو ہے بھیڑ کی شکل میں جا رہے ہیں، اور جا کر کے کھانا کھانا یہ منع ہے، یہ نوحہ کی ایک شکل ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میت دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونا اور کھانا کھانا، اس کو ہم لوگ جو ہے نوحہ شمار کرتے تھے، نوحہ شمار کرتے تھے۔ کیا ضرورت ہے آپ کی میرے بھائی اس کے گھر میں جا کر کھانا کھانے کی؟ وہ تو بیچارہ خود اس کے اوپر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، رسم و رواج والا کھانا آ رہا، پھر ایک بھیڑ آ گئی، 100 لوگ آ گئے، 150 لوگ آ گئے، 200 لوگ آ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ ولیمے کا کھانا ہو رہا ہے، اور جو ہے وہاں پہ دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں غلط ہیں، سنت کے خلاف ہیں، ان چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی ہیں پروردگارہ تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہم قرضدار ہیں پروردگارہ، کوئی ایسا سبب نکال دے، کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ ہم آسانی سے جو ہے اپنے قرضوں کو ادا کر سکیں۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔